आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? मौसम गर्मा अपने अरूज पर है। हर कोई अपने जिस्मानी सुकून का इंतज़ाम तो कर ही रहा है, लेकिन हमें ये बात भी याद रखना है कि हमारा नफ्स और रूह भी किसी सुकून के मुतकाज़ी हैं। हमें उस तस्कीन का भी एहतमाम करना है, और खुशबे कुरान इसी तस्कीन के हसूल का एक वसीला है। रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 165 में, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सुब्हानल्लाह। रब फरमाता है, इंसानों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की ज़िद को अपना लेते हैं। अंदादन अरबी में ज़िद को कहते हैं, और ज़िद मुखालिफ को कहा जाता है। रब फरमाता है, लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह की ज़िद्दों से मोहब्बत करते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, जैसी अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। फिर रब फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू, लेकिन जो लोग ईमान वाले हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह से बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं। याद रखें, इस आयत में दो बातें बयान हुई हैं कि कुछ लोग खुदा की ज़िद से वैसा ही प्यार करते हैं जैसा प्यार अल्लाह से करना चाहिए, और दूसरी बात ये बयान हुई कि ईमान वाले अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हर तफसीर में ये बयान है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये लोग कौन हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो अली मौला की वलायत को छोड़कर अली मौला के दुश्मन से प्यार करते हैं। ये करते अली के दुश्मन से प्यार हैं, और अल्लाह करीम फरमा रहा है कि ये अल्लाह की ज़िद से प्यार करते हैं। जो अली अलैहिस्सलाम का मुनकर है, जो अली अलैहिस्सलाम की वलायत का इनकारी है, दुश्मन है, अल्लाह फरमाता है ये तौहीद की ज़िद पर है, ये मद्दे मुकाबल है तौहीद के। अल्लाह अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन को अपनी ज़िद फरमा रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अली मौला से प्यार करता है, अल्लाह फरमाता है कि ये बंदा मुझसे बड़ी मोहब्बत रखता है। मिसाल समझें, आपकी तस्वीर को मोहब्बत से देखने वाला आपसे मोहब्बत करता है, और अल्लाह करीम फरमाता है कि मैं तो नज़र आता नहीं, लेकिन ऐनुल्लाह अली है, वजहुल्लाह अली है, लिसानुल्लाह अली है। नतीजा क्या निकला? अली अलैहिस्सलाम से प्यार जली से प्यार करना है। कौन है ऐसा जो तौहीद से ऐसी निस्बतें रखता हो कि अल्लाह करीम को जो मोहब्बत का म्यार मकसूद था वो अली अलैहिस्सलाम ने दिया कि अल्लाह करीम के महबूब की जगह पर ख़ुद सोकर जो है अपना नफ्स बेच दिया, और जो मोहब्बत अली मौला अलैहिस्सलाम का हक़ था वो अल्लाह करीम जल्ला जलालहू ने जो है वो की। अमीर कायनात से एक दिन पूछा गया कि मौला वजह क्या है? जो ज़ोद तकवा वाले हैं, अल्लाह से प्यार करने वाले हैं, उनके चेहरे जर्द होते हैं, उनके बदन कमज़ोर होते हैं, और या अली, आपके चेहरे पर नूर ही नूर बरसता है। सुभान अल्लाह। आपका बदन हर कवि के मुकाबले में ज़्यादा कवि है, और या अली, आप मोहब्बत के ऐसे मर्तबे पर हैं कि उस मर्तबे तक कोई पहुंच नहीं सकता। लेकिन आप अलैहिस्सलाम का चेहरा जर्द क्यों नहीं है? आपका बदन कमज़ोर क्यों नहीं है? तो अली मौला ने मुस्कुराकर फरमाया, ये इसलिए कि कायनात उस अल्लाह से प्यार करती है, उसकी इबादत करती है, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है कि वो हमसे राज़ी है भी या नहीं, और ये भी उन्हें पता नहीं है कि अल्लाह की नज़र में उनका रुतबा और मंज़रत क्या है। वो हर वक्त अपनी मोहब्बत के लिए ख़तरा महसूस करते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या बनेगा। और मेरे लिए मुझ अली के आगे से सारे पर्दे हटे हुए हैं, कोई हिस्सी रुकावट मेरे सामने नहीं है। मैं अपने मोहब्बत भरे दिल की आंखों से अपने अल्लाह को देखता हूँ, और इसके नतीजे में मुझे क्या मिलता है कि मैं उसे हर वक्त खुद पर राज़ी देखता हूँ, और वो मुझसे गज़बनाक नहीं होता। सुभान अल्लाह। यही निशानी है अनअमता अलैहिम की कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह। और हर वक़्त मौला ने फरमाया कि हर वक़्त मैं देखता हूँ कि अल्लाह मेरी मोहब्बत की जुस्तजू में रहता है। यही इस आयत की तफसीर है कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहुम, बिल्कुल जैसे अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है कि मैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करते हैं।
مولا علی نے دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی سمجھانے کے لیے کہ اللہ کریم پہلے ان سے محبت کرتا ہے اور پھر وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مقصد آیت اس خاندان تطہیر کی منزلت بتانا ہے۔ اللہ پہلے ان سے پیار کرتا ہے، یہ بعد میں کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان سے پہلے کا ہے۔ ابھی اس خاندان تطہیر کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مہدی آخر الزمان تک کو اللہ کریم نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں نے ان کو اپنے نور ذات سے صادر کرنا ہے۔ اس باکمال اللہ کریم نے ان کو بنانے سے پہلے ان سے محبت کی اور اس خاندان نے صادر ہوتے ہی اللہ کریم سے محبت کی۔ اسی لیے اس خاندان کی محبت کو اللہ نے معیار بنایا۔ لاکھ کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن میزان اس خاندان تطہیر کی محبت ہے۔ اس کے ضمیر میں جھانک کر دیکھ لو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد علی علیہ السلام سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس کے دل میں ولایت علی علیہ السلام کے عقیدے کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علی مولا کی محبت کو معیار بالخصوص اس لیے بتایا کہ جو جتنا پیار علی علیہ السلام سے کرتا ہوگا اتنی بھی محبت اسے اللہ جل جلالہ سے ہوگی کہ اللہ کریم وجود نہیں رکھتا اور انسانی فطرت ہے کہ جب تک چیز نظر نہ آئے پیار نہیں ہو سکتا، اور اللہ کو دیکھے تو صرف اللہ کی آنکھ دیکھے، سبحان اللہ، عین اللہ دیکھے۔ یہ خاندان تطہیر ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے اسے دیکھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ ان سب انبیاء نے اللہ کو سنا ہے، اور اس خاندان تطہیر کے سرخیل اور کشتی نجات کے ملاح مولا علی علیہ السلام کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو علی کو تو عبادت میری ہوتی ہے، پیار علی سے کرو عبادت میری ہوتی ہے، ذکر علی کا کرو، اللہ اکبر، پھر میرا ذکر کرو یا نہ کرو پیار بھی ہو جائے گا اور میری عبادت بھی ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران میں رب نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ کرام سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو زبانی ڈھونگ مت رچاؤ۔ کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، پیروی کرو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، میری اتباع کرو، جو میں کروں وہ کرو، پھر اللہ سے پیار کرو یا نہ کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ رب نے کہلوایا ہے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو کہو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، جس سے میں پیار کروں اس سے تم پیار کرو، جس سے میں نفرت کروں اس سے تم نفرت کرو، جسے میں کلمہ اذان اور نماز میں رکھوں اسے تم بھی رکھو، جس دروازے پر میں رک جاؤں وہاں رک جاؤ، جہاں میں بے اجازت نہ جاؤں وہاں تم بھی اجازت کے بغیر نہ جانا، میں جس کا مولا ہو کر مشکل میں اسے پکاروں اس کو تم بھی مشکل میں پکارو۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً مدد کی ضرورت نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قدرت اللہ ہیں۔ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا ایک اشارہ آسمان کے چاند کا کلیجہ دو ٹکڑے کر دے، اس کے لیے خیبر کے قلعے کو گرانا کون سا مشکل کام تھا؟ بس میرا رسول ارادہ کرتا اور خیبر زمین بوس ہو جاتا، لیکن ناد علی پڑھ کر، ناد علی کی صدا لگا کر، یا علی ادرکنی کہہ کر بتانا تھا کہ اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، مشکل میں علی کو پکارو، میری اتباع ہوگی، میری اتباع ہوگی تو اللہ خود بخود تم سے محبت کرے گا۔ گویا کہ اللہ اس سے پیار کرے گا جو علی علیہ السلام کو مشکل کشا مانے گا۔ اور آیت آگے چل رہی ہے اور اللہ کریم اس میں انعام بھی بیان فرما رہا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یاد رکھیں قرآن میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو دو انعام ملتے ہیں، ایک انعام یہ کہ اللہ کریم خود تم سے محبت کرے گا، اور دوسرا انعام یہ کہ اللہ کریم تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ جس سے پیار کر رہا ہے وہ گناہ گار بھی ہے۔ کسی معصوم کو تو یہ کہا نہیں جا سکتا، گناہ گار کو ہی اللہ کہے گا نا، خطا کار سے ہی اللہ کہتا ہے نا کہ تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن سے اللہ پیار کرے، اور ان کا انعام یہ ہے کہ وہ فَاتَّبِعُونِی پر عمل کرتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور گناہ گار بھی ہیں۔
اللہ فرماتا ہے یہاں واضح ہو جانا چاہیے کہ گناہ گار عمل کا نہیں ہے، گناہ گار عقیدے کا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تعلق عمل سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے۔ اگر عمل سے تعلق ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، سب نے دیکھ کر نماز پڑھ لی، اتباع تو ہو گئی، پھر 72 فرقے کے نمازی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 جو ہے وہ جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اتباع عقیدے کی ہے۔ اگر کسی دور والے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب بٹھائیں، اس سے پیار کریں، تو آپ بھی اس سے پیار کرو۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی قریب والے کو اپنی محفل سے نکال دیں تو تم بھی اس سے نفرت کرو۔ یہ اتباع ہے عقیدہ کی۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے میں گناہ معاف کر دوں گا، اور قرآن میں ایک اور ہستی بھی بیان ہے کہ جو گناہ معاف کر سکتی ہے۔ سورہ احقاف میں رب فرماتا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت کا گزر فضا میں سے ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی جماعت نے قرآن سنا اور اپنی قوم کو جا کر بتایا کہ انا سمینا قرآن عجبا یہدی للرشد۔ سبحان اللہ۔ سورہ جن میں بھی اس بات کا ذکر ہے، اور سورہ احقاف میں بھی رب ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کیا کہا کہ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو، وآمنوا، اور ایمان لاؤ اس پر، بہی ویغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، ویجرکم، اور پناہ میں لے لے گا تم کو، من عذاب علیم، درد دینے والے، دکھ دینے والے عذاب سے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے ایسا قرآن جنہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا قرآن طیب سنا ہے جو کہ رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اب تفسیر اہل بیت علیہم السلام میں ہے کہ قرآن پاک میں رشد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سی باتیں بتائیں اور کہا کہ اے ہماری قوم، لبیک کہو اس رسول کو جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ کو ہماری ہدایت مقصود ہے قرآن نازل کر کے، اور اللہ ہمیں ہدایت ہی دینا چاہتا ہے، اور ہمیں بھی ہدایت کے لیے ہی غور و فکر کرنا ہے قرآن پر۔ تو اس آیت میں رب نے ارشاد فرمایا کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اسے لبیک کہو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اور رب فرما رہا ہے کہ جنات کہتے ہیں کہ لبیک کہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ وہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا، یغفر لکم من ذنوبکم، اور ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں پناہ دے گا عذاب علیم سے۔ یہاں دعوت فکر ہے علم اور معرفت رکھنے والوں کے لیے کہ یا گناہ اللہ معاف کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے ہیں، لیکن فرق ہے تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ جب اللہ نے کہا فاتبعونی یغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کی تعداد نہ بتائی، اور یہاں اس آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنات کہہ رہے ہیں، اور اللہ قرآن پاک میں ان کی بات کو نقل فرما کر ہم کم علموں کو سمجھا رہا ہے کہ یہ رسول تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا، یہ رسول تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ حالانکہ اللہ کے عذاب سے پناہ دینا زیادہ بڑا کام ہے۔ جو اللہ کے غضب سے چھڑا سکتا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے گناہ کیوں نہیں معاف کروا رہا؟ قرآن نے ہی جواب دیا کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ توبہ اٹھائیں۔ سورہ توبہ میں رب ارشاد فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ اکبر۔ ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میدان حشر میں جو تو چاہے گا وہ ہوتا چلا جائے گا، لیکن جو تیرے اور تیری آل کے دشمن ہیں، منافق ہیں،
تو اگر ان کی سفارش بھی کرے گا تو میں قبول نہ کروں گا۔ یہاں سے اس خاندان تطہیر کے کریم ہونے کا بھی پتہ چل رہا ہے اور اس خاندان تطہیر کے اقتدار کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کریم جانتا ہے کہ یہ اتنے کریم ہیں کہ روز قیامت ان کے منکر، ان کے مخالف اگر ان کے پاؤں پڑ گئے تو یہ وہاں بھی نہ کر سکیں گے، معاف کر دیں گے کہ ان کو نہ کرنا آتی ہی نہیں۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ جو تیرے اور تیری آل کے دشمن ہیں وَلَوْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً، اگر تو 70 بار بھی ان کی سفارش کرے گا تو بھی ہرگز میں ان کو معاف نہ کروں گا۔ تیری سفارش تیرے دشمن کو معاف نہ کروا سکے گی۔ معلوم ہوا اللہ اپنے دشمن کو اس خاندان تطہیر کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس خاندان کے دشمن کو ان کے کہنے پر بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ کچھ گناہ معاف کروا کر عذاب علیم سے پناہ دلوا سکتے ہیں، لیکن اپنے اور اپنی آل کے دشمن اور منکر کو قیامت میں بخشوا نہ سکیں گے اور نہ ہی پناہ دے سکیں گے، کیونکہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے اللہ اور اس خاندان تطہیر کے درمیان، ایک دوسرے سے عہد و پیمان ہو چکا ہے۔ اور سورہ فجر میں رب فرماتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے کہ روز قیامت جہنم کو پیش کیا جائے گا، کھینچ کر لایا جائے گا۔ اس کا مطلب کہ جہنم کسی اور جگہ ہوگی اور کہیں اور لائی جائے گی، اور رب فرماتا ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن کچھ انسان نصیحت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ کہے گا کہ انا لہ الذکریٰ، کہ اس دن نصیحت کیسی۔ اور امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت میں علی جہنم کو کھینچ کر لاؤں گا۔ اور سورہ کاف میں اللہ کریم نے 2 ہستیوں کا ذکر کیا، ان کا نام نہیں لیا اور فرمایا کہ 2 ہوں گے، ان سے میں کہوں گا کہ وَالْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، تم دونوں ڈال دو جہنم میں ہر کافر کو اور ہر منکر کو۔ تفسیر اہل بیت علیہم السلام نے بتایا کہ اللہ ہمارے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہر بڑے کافر کو جہنم میں ڈال دے، اور ہمارے دادا علی علیہ السلام سے کہے گا اے علی تو اپنے ہر منکر کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ کریم ان سے کہہ رہا ہے کہ تم ڈالو، اے منکرو، اے ملا کے پیچھے لگ کر اپنا مرنا، اپنی قبر اور حشر خراب مت کرو، ان کے اقتدار کو پہچانو۔ آج نہ پہچانا تو پھر روز قیامت بھی ان سے کچھ نہ مانگنا کہ تمہارے عقیدے میں یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ جو دنیا میں نہ دے سکیں گے وہ آخرت میں کیا دیں گے۔ اور یاد رکھیں خوشبو قرآن کا ہر ساتھی الحمدللہ اس خاندان تطہیر کی عظمت تسلیم کرنے والا ہے اور ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ اور ایمان رکھ کر جینے والا ہے۔ کچھ بھی ضرورت ہو اس خاندان تطہیر کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں کہ بانٹنے کی ڈیوٹی اللہ کریم نے ان کی لگا رکھی ہے۔ یاد رکھیں یہی عقیدہ ایمان آخرت میں بھی فائدہ دے گا، اور یہ عقیدہ ایمان بہت بڑی چیز ہے، اس کے بڑے سفارشی ہیں، سارے فرشتے اس ایمان کے سفارشی ہیں، خود اللہ کریم اس عقیدے کا سفارشی ہے۔ سورہ شورا میں رب ارشاد فرماتا ہے، آیت الہی ہے وَالْمَلَائِکَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی الْأَرْضِ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ گناہ زمین والے کر رہے ہیں اور ان کی جگہ استغفار فرشتے کر رہے ہیں، مغفرت فرشتے طلب کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ہے لمن فی الارض، اب پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ زمین پر رہنے والے کس کس بندے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے قرآن کھولا۔ سورہ مومنون میں رب نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا سبحان ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریتہم انک انت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، جن فرشتوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، رب فرماتا ہے، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کی
کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اپنے اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور استغفار بھی کرتے ہیں کن کے لیے؟ اللہ اکبر، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ سبحان اللہ، رب کہتا ہے کہ وہ استغفار بھی کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اور کیا کہتے ہیں؟ اے پالنے والے، بخش دے ان کے گناہ جنہوں نے تیری سبیل کی پیروی کی ہے، اور خوشبو قرآن کا ہر سننے والا جان چکا ہے کہ اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین۔ اللہ اکبر، اللہ کی کتاب میں سبیل لقب ہے علی مولا علیہ السلام کا۔ معلوم ہوا ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ رکھنے والے ایمان والوں کے لیے فرشتے، عرش کے فرشتے اور عرش کے ارد گرد کے فرشتے بخشش مانگتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبیل راستہ ہے، اور علی وہ راستہ ہے جو توحید پر ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور فرشتے نہ صرف گناہ معاف کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت کو آگے پڑھیں، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم۔ اللہ اکبر، گناہ گار بھی ہیں، اسی لیے تو عرش اٹھانے والے فرشتے ان کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں اور اللہ کو اس کا وعدہ یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اے رب ہمارے، ان کو اس جنت میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اب مجھے اور آپ کو اس چیز کی حفاظت کرنی ہے کہ گناہوں کے باوجود بھی جنت کا وعدہ نہ ٹوٹے، اور یہ کل ایمان امیر کائنات علی مولا علیہ السلام کی ولایت کا ایمان اور فرشتوں کی دعا جو ہے وہ سنتے جائیں کہ فقط ان کو داخل نہ کر، بلکہ آگے رب فرشتوں کی دعا کو نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، ان میں سے جن کے باپ دادا میں صلاحیت ہے اسے بھی جنت دے دے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے جوڑوں میں سے جن میں صلاحیت ہے اسے بھی جنت دے دے۔ اگر انہیں پتہ نہیں چلا تھا ان کی زندگی میں کہ علی مولا اور اس کی ولایت کیا ہے، تو مگر تو جانتا ہے نا کہ اگر یہ جان جاتے تو یہ فوراً تسلیم کر لیتے، اس لیے ان کو جنت دے دے۔ پھر رب فرماتا ہے کہ ان کی وذریتہم، سبحان اللہ، صرف بیویوں اور آباء و اجداد تک بات نہیں رہی بلکہ آیت آگے بڑھتی ہوئی ہے، اور آیت میں ارشاد ہے وذریتہم، اور ان کی نسلوں میں جس میں صلاحیت ہے علی مولا کی ولایت کو تسلیم کرنے کی اسے بھی جنت دے دے۔ یاد رکھیں، جنہوں نے زندگی میں ولایت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کا انکار کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کیا، تینوں گواہیاں مکمل نہیں دی ہوئی ہیں، وہ آخرت میں بھی اسی عقیدے پر منکر رہیں گے۔ کہ ایک بار مولا علی مسجد کوفہ میں کھڑے تھے اور ٹہل رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ کی قسم میں ہرگز یہ نہیں کروں گا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مولا یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ سامنے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا میرا فلاں دشمن جہنم میں جل رہا ہے۔ میری نظر اس پر پڑ گئی تو مجھ سے فریاد کرنے لگا کہ یا علی مجھے دنیا میں واپس بھیج دو، بلا لو، میں تم پر ایمان لاؤں گا، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مولا اس کو بلا لیں، لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ علی علیہ السلام کی دشمنی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، علی علیہ السلام کی دشمنی کی سزا کیا ہوتی ہے، وہ آ کر بتائے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا عمار تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے کہ لو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، اگر جہنمیوں کو دنیا میں واپس بھی لوٹا دیا جائے گا دنیا میں آ کر پھر وہی کریں گے جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، فرمایا عرض کی مولا دوبارہ آ کر بھی ایسا کریں گے، جہنم کو دیکھ کر بھی آپ کی ولایت کا انکار کریں گے؟ تو علی مولا نے فرمایا عمار کیا تجھے نہیں پتا ہے کہ تیرے مولا علی کی ولایت صرف حلالی کا حصہ ہے، اور جو حرامی ہے وہ دنیا میں آ کر حلالی تو نہیں ہو جائے گا نا، لہٰذا پھر وہی کرے گا، اور فرشتے یہی کہہ رہے ہیں کہ جس کو صلاحیت ہے اس کو جنت عطا کر دے۔ یہ سب انعامات، یہ سارے لطف و کرم اور فضل علی مولا علیہ السلام کے سبب ہیں۔ پیار علی علیہ السلام سے کرو، اللہ کہتا ہے مجھ سے پیار کرتے ہو۔ اللہ اکبر، پیار علی علیہ السلام سے کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ فرماتا ہے کہ علی سے پیار کرو میں خود بخود تم سے محبت کر لوں گا۔ امید ہے
کہ واضح ہو گیا ہوگا اس آیت کا مطلب بھی، مفہوم بھی، اور اس کے اسرار و رموز بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔